अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहां से। इमरान खान अगले जून से पहले रिहा हो जाएंगे, लेकिन कोई तहरीक और ना ही कोई धरना इसकी वजह बनेगा। अगर कोई चीज़ काम आएगी तो वो सिर्फ और सिर्फ डील होगी। लिहाजा पीटीआई अपनी हिकमत अमली बदले और भूल जाए कि अब इमरान खान कभी इक़्तिदार में आएंगे। और हाँ, पार्लिमानी निज़ाम तो बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। ये बात पत्थर पर लकीर है और इस निज़ाम की जगह सदारती, कौमी या टेक्नोक्रेटिक सिस्टम आ सकता है। इसलिए सियासतदान भी कान खोल कर सुन लें, अपना तर्ज अमल फ़ौरन दुरुस्त करें, वरना भूल जाएं कि जमहूरियत वो किस चिड़िया का नाम है। जी, तो अब आप सोच रहे होंगे कि ये किसका बयान है और किसके नाम है। तो ना ये बयान है और ना ही पैगाम, भाई ये तो एक शाही फरमान है। जी हाँ, शाही फरमान जो माहिर नजूम सामिया खान ने अभी ताज़ा जारी किया है, जिसे सुनते ही मुझे एक मुन्ने वाला लतीफ़ा याद आ गया, जो अपनी अम्मी से पूछता है कि अम्मी जान, ये नलके में पानी कहाँ से आता है। तो अम्मी कहती हैं उसकी कि बेटा दरिया से आता है। जिसके बाद फिर एक दिन मुन्ना और उसका अब्बा दरिया पर जाते हैं, तो मुन्ने का अब्बा दरिया में गिर जाता है, जिस पर मुन्ना भागा भागा फ़ौरन घर पहुंचता है और अपनी अम्मा से कहता है कि अम्मी नलका खोल दें, अब्बा जान आ रहे हैं। तो अब मेरा ख्याल ये है कि ये सुनकर ना सियासतदानों को अपने नलके वो फ़ौरन बंद कर देने चाहिए, वरना किसी भी वक्त अब्बा जान आ सकते हैं। अच्छा, वैसे इस मुल्क की कितनी बदकिस्मती है ना कि अब माहिर नजूम भी वो सियासत के माहिरीन बने बैठे हैं। और भाई क्यों ना बने, क्योंकि इस वक्त मुल्क में ये जो निज़ाम चल रहा है ना, इसमें ये सियासतदान हों, जजेस हों या फिर माहिर नजूम, सबके नलकों में आखिर पानी जो एक टंकी से आता है। खैर, कमिंग बैक टू बिजनेस, अपनी पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं, जो कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च से मुतालिक है। और इस हवाले से वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने इस्लामाबाद में सहाफ़ियों के मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की है, जिसमें उन्होंने लॉन्ग मार्च से मुतालिक अहम सवालात के जवाबात दिए और कई अहम मामलात की वजाहत भी की है, जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा हिकमत अमली का एक खाका वो हमारे सामने आता है। तो सबसे पहले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने यह दावा किया है कि 27 सितंबर को इतने ज़्यादा तादाद में लोग निकलेंगे कि इसकी मिसाल हालिया तारीख में नहीं मिलेगी। अब इस कामिल यकीन की वजह क्या है और क्या ये वजह इतनी मजबूत है कि इस लॉन्ग मार्च को कामयाबी से हमकिनार कर सके। तो इस अहम नुक्ते पर आने से पहले मैं उस एतराज़ से आगाज़ करती हूँ ज़रा, जिसकी वजह से वज़ीर आला वो इस वक्त शदीद तनकीद के निशाने पर हैं। और जनाब, ये तनकीद भी सबसे ज़्यादा ना खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने लोगों की जानिब से की जा रही है, और वो ये कि किसके कहने और किन वजूहात की बुनियाद पर 14 अगस्त के बजाय ये 27 सितंबर की लंबी तारीख दे दी गई है। अब यही सवाल अलीमा खान ने भी उठाया है। तो इसकी वजाहत देते हुए सुहेल आफरीदी का कहना है कि 27 सितंबर की लंबी तारीख 26 नवंबर का जो तजुर्बा था उसको सामने रख कर दी गई है, जब बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पहुंचा था, जिस पर बदतरीन क्रैकडाउन हुआ और कई वर्कर्स की जानें चली गईं और पीटीआई को बहुत बड़ा सेटबैक मिला, जिससे रिकवर करते करते फिर साल गुजर गए। तो इस तनाजुर में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी का कहना यह है कि इस बार हम प्लानिंग से आएंगे और ख़ुद यानी कि सुहेल आफरीदी वो मोबिलाइजेशन के लिए पंजाब और सिंध का दौरा करेंगे। अच्छा, जब अलीमा खान के एतराज़ की जानिब उनकी तवज्जो मबजूल कराई गई ना, तो उनका कहना यह था कि वो ये चाहती हैं कि कल ही से लॉन्ग मार्च करें, लेकिन ये फ़ैसला मारूजी हालात को देखकर पार्टी ने करना है। जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक 27 सितंबर की तारीख पर मुकम्मल तौर पे ऑन बोर्ड है और इस हवाले से किसी लेवल पर कोई इख्तिलाफ नहीं है। अच्छा, खैर ये तो है वज़ीर आला का मौक़िफ़, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदरूनी ज़राए ये बताते हैं कि ऐसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी के भी कई अरकान को लूप में नहीं रखा गया, लेकिन अब इस इब्तदाई मिस कम्युनिकेशन के अजाले के लिए अगले 2 दिन में अलीमा खान समेत जिन लोगों को भी इस लंबी तारीख पर एतराज़ है ना, उन सब से रब्ता किया जाएगा और कोशिश की जाएगी कि उनसे बयान दिलवाकर 27 सितंबर की तारीख की इंडोर्समेंट ली जाए, ताकि जो यूनिटी है उसका पैगाम जाए और फिर बाकायदा तैयारियों का आगाज़ हो। अच्छा, फिर वज़ीर आला से ये सवाल भी किया गया कि क्या आपका वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ रब्ता है। तो सुहेल आफरीदी ने एतराफ़ किया कि हाँ, मेरा रब्ता वज़ीर दाखिला से है, लेकिन इस रब्ते की नौयत सिक्योरिटी मामलात है, ना कि कोई सियासी उमूर। यानी कि सुहेल आफरीदी के मुताबिक वज़ीर आला के तौर पर सिर्फ ऑफिशियल कैपेसिटी में उनका वज़ीर दाखिला से रब्ता रहता है। तो
اب کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ تو جو صحافی اس ملاقات میں موجود تھے نا، ان میں سے کچھ کی رپورٹنگ سے مجھے تو خاص طور پہ یہ تاثر ملا کہ سہیل آفریدی اس سوال کے جواب میں وہ کافی محتاط تھے، اور وہ ایسا کوئی تاثر نہیں دینا چاہتے تھے جس سے لگے کہ ان کے اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان سیکیورٹی معاملات میں کوئی اختلاف ہے۔ اچھا، اب ذرا دیکھا جائے تو ماضی کے مقابلے میں یہ نمایاں تبدیلی ہے، جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ سیاسی مصلحت کا ہی نتیجہ ہے، تاکہ ریاست کے ساتھ ممکنہ محاذ آرائی سے ہر ممکنہ حد تک گریز کیا جائے۔ لیکن اس حوالے سے ملاقات میں شریک کچھ صحافیوں نے ایک بڑے تضاد کی نشاندہی بھی کی ہے، اور وہ تضاد یہ ہے کہ ایک طرف سہیل آفریدی یہ کہتے ہیں کہ موجودہ رجیم سے کسی قسم کی کوئی امید نہیں ہے، اور یہ کہ رجیم کسی بھی صورت میں عمران خان کو رہا کرنے کے لیے تیار نہیں دکھائی دیتی، لیکن دوسری طرف وہ اس رہائی تحریک کی کامیابی کے حوالے سے بھی پراعتماد ہیں، جس کی بنیادی وجہ یہ یقین ہے کہ وہ ایک تاریخ ساز اجتماع کرنے میں کامیاب ہوں گے اور لوگ وہ بڑی تعداد میں نکلیں گے۔ اب خیر دیکھیں، یہ تو تبھی ممکن ہوگا نا کہ جب ریاست وہ نیوٹرل رہے گی اور وہ کسی قسم کا کریک ڈاؤن نہیں کرے گی، اور موبلائزیشن کے لیے پاکستان تحریک انصاف کو فری ہینڈ دیا جائے گا، خاص طور پہ پنجاب میں، جہاں اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو آپ کو پتہ ہے کہ مقدمات اور چھاپوں کے ذریعے راؤنڈ اپ کیا گیا، یا ورکرز کو انڈر گراؤنڈ رہنے پر مجبور کیا گیا۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ کیا ریاستی رویے میں کسی قسم کی تبدیلی کی کوئی یقین دہانی کروائی گئی ہے؟ تو یہ وہ نقطہ ہے جو کہ محسن نقوی سے جاری پس پردہ جو رابطے ہیں اس سے جڑا ہوا ہے۔ اگر اس کے نتیجے میں ریاست دیکھیں واقعی نیوٹرل ہو جاتی ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کا موقع وزیر اعلیٰ کو دینا چاہیے، لیکن ساتھ ہی وزیر اعلیٰ کو بھی ضمانت لینی چاہیے کہ ان کے ساتھ وہ ہینڈ نہیں ہوگا جو کہ ہم نے دیکھا کہ علی امین گنڈاپور کے ساتھ ہو چکا ہے، اور ان کو بھی 3 ماہ کی یقین دہانی کروائی گئی تھی نا، اور اس پر پھر یقین کرتے ہوئے انہوں نے اپنی سیاست وہ بھی داؤ پر لگا دی تھی۔ علی امین گنڈاپور کی طرف سے یاد ہے کہ کہا گیا تھا کہ عمران خان رہا نہ ہوئے تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ خیر، اچھا، یہ جو انٹریکشن ہو رہا تھا اس میں ایک اور اہم سوال پھر وزیر اعلیٰ سے پوچھا گیا کہ آیا 27 سپٹمبر کو خیبر پختونخوا کو بند کیا جائے گا، جیسے کہ ماضی میں علیمہ خان کی جانب سے تجویز آتی رہی ہے؟ تو پھر اس حوالے سے سہیل آفریدی نے اس بات کو واضح کیا کہ صوبے کو بند نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ان کے خیال میں اس سے سارا پرابلم وہ پاکستان تحریک انصاف پر آئے گا، اور خواہ کی تنقید ہوگی جس سے فائدہ کم اور نقصان وہ زیادہ ہوگا۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس بات میں بھی ان کی وزن ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا کو بند کرنے سے دیکھیں وفاقی حکومت کے اوپر تو کوئی فرق یا کوئی اثر نہیں پڑنا نا، جبکہ الٹا صوبے کے عوام کو ہی ظاہر ہے کہ پھر تکلیف اٹھانی پڑے گی۔ اچھا، پھر گزشتہ روز کی اس انٹریکشن میں پھر پس پردہ رابطوں کے معاملے پر نا ایک اور اہم اشارہ بھی سامنے آیا ہے، اور وہ یہ کہ سہیل آفریدی نے علیمہ خان کی ممکنہ سزا کے حوالے سے کوئی خدشہ وہ ظاہر نہیں کیا، ورنہ گزشتہ ماہ بیرسٹر گوہر اور سہیل آفریدی وہ آپ کے علم میں ہے کہ بہت زیادہ خدشات کا اظہار کر چکے ہیں، جس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ علیمہ خان کیس میں سزا سنانے کے بجائے 1 ماہ کی تاریخ دے دی گئی، جس کی جو اگلی سماعت ہے نا وہ 11 اگست کو ہونی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ پھر پتہ چل جائے گا کہ اس حوالے سے ریاست کی پالیسی کیا ہے۔ اچھا، پھر ایک اور سوال یہ بھی کیا گیا کہ کیا سہیل آفریدی کو لانگ مارچ لیڈ کرنے کا موقع دیا جائے گا، یا اس سے پہلے ہی ان کے خلاف آئینی عدالت میں زیر سماعت کیسز کا کوئی فیصلہ آئے گا؟ تو اس پر وزیر اعلیٰ نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ انہیں نااہل بھی کیا جا سکتا ہے۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے یہ کہا گیا ہے کہ اگر اسلام آباد کا رخ کیا تو اچھا نہیں ہوگا، لیکن وزیر اعلیٰ نے اس کا جو صورتحال تھی اس کا ممکنہ توڑ بھی بتایا ہے کہ ہم منصوبہ بندی کر کے آئیں گے تاکہ اگر ایک کے خلاف کوئی کارروائی ہو تو اس کا متبادل موجود ہو جو کہ لیڈ کر سکے اور تحریک نہ رکے۔ اچھا، پھر ایک اور اہم معاملہ وہ دیگر جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا ہے، جس میں بلاول بھٹو کی جانب سے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ان کی طرف یعنی کہ ہاتھ بڑھانا، اور پھر مولانا فضل الرحمان کی جانب سے متحدہ اپوزیشن کا اجلاس بلانے کی تجویز شامل ہے۔ اچھا، تو اس حوالے سے پھر سہیل آفریدی نے بتایا کہ بلاول بھٹو کی آفر پر 3 دن پہلے پارٹی کی سیاسی کمیٹی میں غور ہوا ہے، اور جلد ہی اس پر کوئی فیصلہ سامنے آ جائے گا، جس میں کہا جاتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ پارلیمنٹ کے اندر ورکنگ ریلیشن شپ بڑھانے پر اتفاق ہو سکتا ہے۔ اور
اس وقت جو کانسپریسی تھیوری اسلام آباد میں گردش کر رہی ہے نا، اس کے مطابق جو محسن نقوی ہیں ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان فاصلے وہ کم ہوں۔ اچھا، ویسے پیپلز پارٹی کے ساتھ تعاون بڑھانے کا اشارہ وہ دیکھیں اس بات سے بھی ملتا ہے کہ نئے صوبوں کے ایشو پر سہیل آفریدی نے بیرسٹر گوہر کے موقف سے ذرا ہٹ کر بات کی ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ اسمبلی کے پاس صوبے بنانے کا مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو یہ وہ اہم نقطہ ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان سیاسی فاصلہ اسے کم کر سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح پھر سہیل آفریدی نے مولانا فضل الرحمان سے بھی بات کرنے کا اندیا دیا۔ تو دیکھیں اب اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ حکومت کے لیے تو پھر بھئی کافی پریشانی کی صورتحال بن سکتی ہے نا۔ تو پھر دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے مزید پھر کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اچھا، بہرحال آگے بڑھتے ہیں اور اب بلاول بھٹو کی بات کرتے ہیں، جنہوں نے ایک بار پھر وفاقی حکومت کی الٹی گنتی کی بات کی ہے، لیکن اس بار ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ الٹی گنتی پیپلز پارٹی نے نہیں بلکہ ان کے اپنے لوگوں نے شروع کی ہے۔ یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ بلاول بھٹو نے مریم نواز کے اوپر الزام لگایا ہے کہ وہ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ جی ہاں، بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی لڑائی پیپلز پارٹی سے نہیں، اصل لڑائی کچھ اور ہے، کیونکہ وزیر اعظم کے ارد گرد لوگوں کی نیت صاف نہیں ہے اور اس میں نون لیگ کے خاص لوگ شامل ہیں جو بلاول کے مطابق وزیر اعظم کو اپوزیشن سے ہی نہیں اتحادیوں سے بھی لڑانا چاہتے ہیں، لہٰذا اصل لڑائی اسلام آباد اور لاہور کی ہو رہی ہے اور یہ ان کے خاندان کا اپنا مسئلہ ہے۔ اب بھئی دیکھا جائے تو اس بیان کے بھی پھر دو مطلب نکلتے ہیں۔ ایک تو دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ بلاول بھٹو کشمیر الیکشن کے بعد پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن کرنے کی جانب بڑھنا چاہتے ہوں اور وفاقی حکومت کو لاحق خطرات کو مسلم لیگ نون کی اندرونی کشمکش قرار دے کر الٹی گنتی کے اپنے بیان سے وہ پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہوں، جیسے کہ عام تاثر ہے کہ یہ دونوں جماعتیں ہی نورہ کشتی میں مصروف ہیں۔ اچھا، اور پھر دوسرا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ نون لیگ کی صفوں میں موجود فالٹ لائنز کو مزید ہوا دینا چاہتے ہوں تاکہ پھر اس سب کا سیاسی فائدہ اٹھا کر وفاقی حکومت کو مزید کمزور کیا جا سکے۔ اب ان دونوں باتوں میں سے زیادہ امکان کس بات کا ہے تو یہ آپ نے مجھے اپنے کامنٹس میں بتانا ہے۔ لیکن صوبوں کے معاملے پہ نا بلاول بھٹو نے دوغلی پالیسی اختیار کی ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ نئے صوبے بنانا اگر عوام کا فیصلہ ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ساتھ دے گی، اور اگر نئے صوبے بنانا عوام کا فیصلہ نہیں ہے تو پھر پاکستان پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے گی۔ تو جناب اب پھر یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ بھئی صوبے بنانا عوام کا فیصلہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس بارے میں بلاول بھٹو نے کچھ بھی نہیں بتایا ہے۔ البتہ بلاول بھٹو کے بیان کی تشریح وہ وزیر اعلیٰ جو سندھ ہے نا مراد علی شاہ، انہوں نے کر دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ سندھ کو مزید صوبوں میں تقسیم نہیں کیا جا سکتا چونکہ صوبائی اسمبلی سندھ کی تقسیم کے خلاف کئی متفقہ قراردادیں منظور کر چکی ہے۔ تو پھر اس سے تو یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ملک میں آپ بے شک 100 صوبے بنا لیں، پیپلز پارٹی کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن سندھ کا نام کسی نے بھی نہیں لینا، یعنی مرسوں سندھ نہ ڈیسوں مگر سندھ کی گورننس ٹھیک نہ کرسوں۔ خیر آگے بڑھتے ہیں اور ذرا جماعت اسلامی کی بات کرتے ہیں، جس کے زیر انتظام گزشتہ روز پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف ملک گیر احتجاج کیا گیا۔ 500 سے زائد مقامات کو بند کیا گیا، جبکہ حافظ نعیم الرحمان کی جانب سے کل یعنی کہ 9 اگست کو ایک اور احتجاج کی کال آ گئی ہے، جس کے تحت سی ایم ہاؤس پنجاب کی جانب مارچ کیا جائے گا اور وہاں دھرنا دیا جائے گا، جبکہ دیگر صوبوں میں گورنر ہاؤسز کے سامنے دھرنے کا آغاز ہوگا۔ اچھا، ویسے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ ایک صوبے میں سی ایم ہاؤس کے باہر دھرنا ہوگا اور دوسرے صوبوں میں گورنر ہاؤس کے سامنے، تو اس کا جواب ظاہر ہے کہ اب جماعت اسلامی دے سکتی ہے، لیکن حافظ نعیم الرحمان کا کہنا ہے اور درست طور پہ کہنا ہے کہ حکومت نے پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں اور ساتھ ٹیکس بھی بڑھا دیا، لیکن جب قیمتیں کم ہوئیں تو انہوں نے قیمتیں کم نہیں کی اور حکومت اب تک 8,000 ارب روپے کی لیوی وصول کر چکی ہے، جس کے ذریعے حکومت نے اپنی نااہلی اور کرپشن چھپانے کی کوشش کی ہے۔ لہٰذا پھر امیر جماعت اسلامی نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ پیٹرول کی قیمت کو 225 روپے پہ لایا جائے، لیوی ختم اور جو ٹیکس ہیں ان کو کم کیا جائے۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہ ایک جینوئن مطالبہ ہے، لیکن میں یہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس جینوئن مطالبے کے لیے پاکستان تحریک انصاف ملک میں یہ کوئی 500 مقامات پر شاہراہوں کو بند کرتی اور مریم نواز کے دفتر کی جانب مارچ کا اعلان کرتی تو اس صورت میں پھر رجیم
وہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا کرتی؟ دہشت گردی کے مقدمے بن رہے ہوتے اور اس وقت شدید ترین کریک ڈاؤن جاری ہوتا، جس سے پھر لگتا یہ ہے کہ شاید پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج وہ حرام ہے اور جماعت اسلامی کا احتجاج وہ حلال ہے۔ لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کے احتجاج کی اجازت نہیں ہے تو کسی اور کو بھی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ تو بھئی دیکھیں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر جماعت کو احتجاج کے آئینی حق کی اجازت دینی چاہیے، لیکن کیونکہ جماعت اسلامی کے احتجاج سے آپ کو پتہ ہے کہ رجیم کو کوئی سیاسی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی ان کی کوئی اسمبلیوں میں نمائندگی ہے، لہٰذا بھئی وہ تو آزادی سے ملک بھی بند کر لیتے ہیں، لیکن دیکھا یہ گیا ہے کہ پھر ایسے احتجاجوں سے حکومت پہ کوئی اثر اور فرق نہیں پڑتا۔ اب ایسا ہی احتجاج اور دھرنا آپ کو یاد ہے کہ جماعت اسلامی نے گزشتہ سال یہ راولپنڈی میں دیا تھا، جس کے بعد سے اب تک پیٹرول کی قیمتوں اور یہ جو بجلی کے بلز ہیں اس میں ہوش ربا اضافہ ہو چکا ہے، اور لگتا تو یہی ہے کہ اب اس احتجاج کے بعد مزید اضافہ بھی ہوگا۔ لیکن حکومت کا ایک کام ہو جائے گا، اور وہ یہ کہ احتجاج کے ذریعے لوگوں کا جو غصہ ہے وہ کسی حد تک کم ہو جائے گا، ٹھنڈا ہو جائے گا، نیچے آ جائے گا، جس کے بعد پھر جماعت اسلامی بھی بیٹھ جائے گی، اور جب عوامی غصہ پھر ایک حد سے اوپر جائے گا نا تو مجھے لگتا ہے کہ جماعت اسلامی کو دوبارہ موقع دیا جائے گا۔ باقی جہاں تک یہ عوام کا تعلق ہے، یعنی آپ کا تعلق ہے، تو پھر آپ تو ہیں ہی تماشا دیکھنے کے لیے۔ خیر، بات جو ہے وہ پیٹرولیم قیمتوں کی ہو رہی ہے، تو حکومت نے آج 1-2 روپے فی لیٹر قیمتیں کم کی ہیں، لیکن لگاتار 30ویں دن ڈیزل پر عائد لیوی میں اضافہ کیا ہے۔ حالانکہ ٹیکس کی شرح وہ سالانہ بنیادوں پر بڑھائی جاتی ہے تاکہ بزنسز اس کی روشنی میں اپنی منصوبہ بندی کر سکیں، لیکن بھئی یہاں تو ایک ہی منصوبہ بندی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کس طرح حکومت کا جو خزانہ ہے وہ بھرا جائے، چاہے پھر اس سے ملک میں سرمایہ کاری اور تجارت کو بھلے ہی کتنا نقصان کیوں نہ ہو جائے۔ خیر، اب تو نیپرا نے بھی بجلی کی قیمت میں 75 پیسے فی یونٹ کا اضافہ کر دیا ہے، جبکہ مہنگائی کی صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مہنگائی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، اور ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے میں 20 ضروری اشیاء کی قیمتیں بڑھی ہیں، جن میں پیاز، مرغی، دال چنا، گھی اور آٹا شامل ہے۔ اور ظلم یہ ہے کہ آٹے کے 20 کلو تھیلے کی قیمت میں ایک ہفتے کے اندر 100 روپے تک کا اضافہ ہوا ہے۔ اب اگر آپ یہ سرکاری اعداد و شمار کو ہی لینا تو وہ 29% لوگ جو خط غربت سے نیچے زندگی اپنی بسر کر رہے ہیں اور جن کی ماہانہ کنزپشن 8,500 روپے ہے، تو ذرا آپ اندازہ کریں کہ صرف اور صرف آٹے کی قیمت میں اضافے سے ان کے بجٹ پر کتنا اثر اور کتنا فرق پڑے گا۔ اچھا، اب ایک طرف مہنگائی مار رہی ہے اور دوسری طرف یہ بھی گارنٹی نہیں ہے کہ کھانے پینے کی جو چیزیں یہ مہنگے داموں خریدی جاتی ہیں نا، کیا وہ صحت کے معیار پر بھی پوری اترتی ہیں یا نہیں۔ اب گزشتہ روز حکومت کی اپنی ایک رپورٹ شائع ہوئی ہے، جس کے مطابق ملکی مارکیٹس میں موجود 48% بناسپتی گھی، 75% پام آئل اور 44% پیکجڈ دودھ مضر صحت پائے گئے ہیں، اور رپورٹ میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کا استعمال دل کی مہلک بیماریوں کا سبب بن سکتا ہے۔ تو یہ ہے حکومتی کارکردگی کی حقیقت۔ اگر کوئی مہذب ملک ہوتا نا تو رپورٹ آتے ہی حکومت گھر چلی جاتی۔ نہیں بھائی، احتجاج کی وجہ سے تھوڑی، بلکہ اخلاقی ذمہ داری کو قبول کرتے ہوئے۔ لیکن بھئی ہمارے ہاں تو حکمرانوں کی کوئی اخلاقیات ہوں تو پھر ایسی مثالیں قائم ہونا۔ اب دیکھیں نا، یہ بھی تو رپورٹ ہوتا ہی رہتا ہے کہ یہاں تو دن دہاڑے لوگوں کو جعلی مقابلوں میں مار دیا جاتا ہے، اور کسی کے کان پر آپ نے دیکھا کہ جوں تک نہیں رینگتی۔ خیر، آگے بڑھتے ہیں اور کشمیر الیکشن کمیشن کی بات کرتے ہیں، جہاں پہ پیر کو تیسرے مرحلے کے الیکشن ہونے تھے، لیکن اب انتخابی شیڈیول میں تبدیلی کر دی گئی ہے، اور آزاد کشمیر الیکشن کمیشن نے ڈسٹرکٹ پونچھ اور سدنوتی میں انتخابات ملتوی کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اچھا، یہ وہی ایریاز ہیں جہاں پر سب سے زیادہ انریسٹ ہے اور وہاں دھرنا بھی جاری ہے، لیکن آزاد کشمیر الیکشن کمیشن اور حکمران اشرافیہ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، کیونکہ جس کو حکومت دینی تھی بتایا تو یہی جاتا ہے نا کہ اس جماعت کو پہلے ہی 2 مرحلوں میں سادہ اکثریت دے دی گئی ہے۔ اب اگر ان 2 اضلاع میں آئندہ 5 سال بھی الیکشن نہ ہونا تو اشرافیہ کا کاروبار وہ تو چلتا رہے گا۔ بہرحال اگلی سٹوری کی طرف آتی ہوں، اور یہ ایک اچھی خبر ہے۔ بالآخر خیبر پختونخوا اسمبلی نے اراکین اسمبلی کی مراعات اور استحقاق سے متعلق قانون میں اہم ترامیم کی منظوری دے دی ہے، جس کے مطابق اراکین اسمبلی کا سرکاری بلو پاسپورٹ اب صرف مدت اسمبلی تک کارآمد ہوگا، اور اس سہولت میں اراکین کی شریک حیات کو بھی نکال دیا گیا ہے۔ اراکین کے لیے مفت اسلحہ لائسنسز کی تعداد دوبارہ 4 مقرر کی گئی ہے، جبکہ صحافیوں کے لیے قید و بند کی سزائیں مقرر کرنے کی شک کو بھی واپس لے لیا گیا ہے۔ تو یہ ایک خوشائند قدم ہے، اور ایسے اقدامات سے جمہوریت پر عوام کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ اس سے پہلے دی گئی مراعات پر شدید عوامی غم و غصہ وہ پایا جاتا تھا، اور اس حوالے
حوالے سے بھی شدید ترین تنقید بھی ہوئی تھی، لیکن دیکھیے نا کہ اچھی بات یہ ہے اس میں کہ یہ جو تنقید ہوئی اس کو اکنالج کیا گیا اور متنازع شقوں میں تبدیلی لائی گئی۔ اچھا، اب آخر میں پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کے دفاعی معاہدے کی بات کرتے ہیں، جس پر گزشتہ روز مکہ مکرمہ میں دستخط ہوئے اور اس مناسبت سے اسے مکہ جوائنٹ ڈیفنس اگریمنٹ کا نام دیا گیا ہے، جس کے تحت کسی ایک ملک پر حملہ وہ تینوں ممالک پر حملہ تصور ہوگا۔ اچھا، اب اگر مشرق وسطیٰ اور خطے کی موجودہ صورتحال کو دیکھا جائے تو دیکھیں یہ ایک بہت بڑی اسٹریٹجک موو ہے، جہاں ترکیہ وہ نیٹو کا اہم رکن ہے اور جدید ہتھیاروں سے لیس فوج رکھتا ہے، اور اب تو یہ F-35 جنگی طیارے بھی ترکیہ کو ملنے والے ہیں۔ اچھا، پھر دوسری طرف سعودی عرب عالم اسلام کا مرکز ہے اور پیٹرو ڈالر سے مالا مال ہے، جبکہ پاکستان وہ دنیا کا واحد اسلامی نیوکلیئر اسٹیٹ ہے جس کی افواج کا لوہا وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، لیکن اس معاہدے میں مزید ممالک کے شامل ہونے کی گنجائش وہ بھی رکھی گئی ہے، لہٰذا یہ قطر اور جو دیگر گلف سٹیٹس ہیں ان کے لیے بھی ایک اچھا موقع ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ یہ اتحاد یہ کس کے خلاف ہے؟ تو اس حوالے سے واضح کیا گیا ہے کہ یہ خالصتاً دفاعی نوعیت کا معاہدہ ہے جس کے کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہیں، البتہ اس اتحاد کے قیام سے خطے میں ایک نیا سیکیورٹی آرکیٹیکچر وجود میں آیا ہے جس سے پھر کئی ممالک کے کان کھڑے ہوئے ہیں۔ اگرچہ ایران نے کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا ہے، لیکن اس کی نیشنل سیکیورٹی کے رکن ابراہیم رضائی نے سوشل میڈیا پر تبصرہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ کاغذی معاہدہ سعودی عرب کو وہ تحفظ فراہم نہیں کرے گا جو امریکہ پر یک طرفہ انحصار کے باوجود اسے حاصل نہیں ہو سکا۔ پھر دیکھیں اسی طرح انڈیا نے کہا ہے کہ وہ اس پیش رفت پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے، اور اب تیسرا ملک جس کو کسی حد تک تشویش ہو سکتی ہے نا وہ پھر متحدہ عرب امارات ہوگا، جو کہ آپ کے علم میں ہے کہ وہ پہلے ہی I2U2 کا حصہ ہے جس میں امریکہ، بھارت، اسرائیل اور UAE شامل ہیں۔ تو دیکھیں نا، اب دیکھنا یہ ہے کہ انڈیا اور اسرائیل کو چھوڑ کر کیا UAE اس معاہدے میں شامل ہوگا یا پھر اسرائیل اور انڈیا سے ہی اپنے تعلقات کو مزید بڑھائے گا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں اس معاہدے کے خطے پر پھر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ آپ سب اپنا خیال رکھیے اور اگلے ولاگ تک کے لیے اللہ حافظ۔